बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, सुबह दम हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं मौज़ूआत ऐसे कि जो इस्लामी तालीमात और तरबियत के गिर्द घूमें। इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम वालिदैन भी देखते हैं, इसातिज़ा भी देखते हैं, तरबियत करने वाले अहबाब भी देखते हैं, और हमारी कोशिश होती है ऐसी मालूमात, ऐसा इल्म, ऐसी आगही आपकी खिदमत में पेश की जाए, कम्युनिकेट की जाए कि हम अपनी ज़िंदगियां भी संवारें और आइंदा आने वाली नौजवान नस्ल की। नाज़रीन, मुहर्रम और सफ़र के अय्याम और इन अय्याम में करबला को याद ना करना मुमकिन ही नहीं है कि करबला ही वो अज़ीम दरसगाह है जो एक मुकम्मल नमूना है तालीम व तरबियत का। आज का हमारा मौजू पैगाम हुसैनी, पैगाम करबला और दौर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा। हमारे साथ ऐसे उलमा और दानिश्वर मौजूद हैं जो अपने टॉपिक पर, अपने मज़मून पर दस्तरस रखते हैं, मारिफ़ दीनी पर दस्तरस रखते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद इल्तिजा हुसैन काज़मी साहब मौजूद हैं। मारूफ़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सीनियर उस्ताद हैं। पाकिस्तान की एक मारूफ़ यूनिवर्सिटी से आपने उलूम इस्लामिया में PhD की है। जनाब मौलाना, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ आपके लिए अब एक जानी पहचानी शख्सियत हैं जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर साहब। आप भी उलूम इस्लामिया पर दस्तरस रखते हैं और करबला और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत से आपको एक ख़ास लगाव है जो आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद इल्तिजा हुसैन काज़मी साहब क़िबला, करबला एक ऐसी दरसगाह है इंसानियत के लिए कि आयतुल्लाह मुतहर्री का ये जुमला है कि करबला इंसानी बेहतरीन इंसानी सिफ़ात की एक बुलंद पाया तजल्लीगाह है। और करबला हमें एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव जामे मैसेज देती है कि जो पूरी इंसानियत को, जो इंसानी कदरें हैं उनको कम्युनिकेट करती है कि अगर इंसानी कदरें जो दरअसल दीनी कदरें हैं उसके तहत हमने एक मिल्लत बनना है, एक उम्मा बनना है, तो करबला ही वो एक मुकम्मल तजल्लीगाह और दरसगाह है। माशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं सच TV की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें इस अज़ीम और ख़ूबसूरत मौजू, इंतहाई अहम मौजू पे लबकुशाई का मौका फ़राहम किया। तो मैं आगाज़ करूँगा, ज़ाहिरन जो हमारा मौजू है वो है क़याम करबला और मौजूदा जो उम्मत मुस्लिमा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमने यानी करबला से क्या पैगाम लेना है आज उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो मैं आगाज़ करता हूँ सैयदुल अहरार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत के उस जुमले से कि जिसमें इमाम ने लफ्ज़ उम्मत को इस्तेमाल किया और फरमाया कि इन्नी लम अखरुजु आशिरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी। बेशक बेशक। उरीदु अन आमर बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर सुभान अल्लाह व असीरा बिसीरत जद्दी व अबी। तो ये वो वसीयत है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्के में लिख कर अपने बिरादर, अपने भाई जनाब मोहम्मद हनफिया को दी है। तो इसमें एक वाज़ेह पैगाम जो है वो उम्मत के लिए है। ये वसीयत इमाम ने उम्मत के लिए लिखी है, जिसमें इमाम फरमाते हैं कि मैं किसी अपनी ज़ाती मकासद, किसी पे जुल्म करने के लिए या इसी तरह से कोई फ़साद वपा करने के लिए क़याम नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरा जो क़याम है वो अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए है। इस्लाह के मुकाबले में होता है फ़साद। इसका माना यह है कि उस ज़माने में जो उम्मत में फ़साद थे, अब फ़साद क्या है उसमें इंशाअल्लाह हम आगे चल पे कुछ ज़रूर बात करेंगे कि उस वक़्त किस सतह के फ़सादात थे जिसकी वजह से इमाम को कहना पड़ा कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए
قیام کر رہا ہوں، امر بالمعروف چاہتا ہوں، نہی عن المنکر چاہتا ہوں، اور اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اصلاح کی اس وقت بھی ضرورت تھی، آج بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم نے دیکھنا ہے اس وقت کون سے ایسے فسادات تھے، کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو امت اس وقت یعنی فساد زدہ ہو چکی تھی، جی لاحق تھے، وہ یوں کہیں گے کہ کیا مرض تھے، کیا امراض جی تھے، جی ان کی ہم نے آج تشخیص کرنی ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ امراض آج موجود ہیں۔ اگر وہ امراض آج موجود ہیں تو پھر ہم نے کربلا سے کیوں کر اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک درس لینا ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ بے شک اس سے پہلے پھر ہمیں ضرورت ہے حسینیت کو اور یزیدیت کو سمجھنے کی، بالکل کہ حسینیت خود کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ حسینیت مثلا اگر ہم پہلی بات کریں تو وہ تحفظ اسلام ہے، تحفظ دین ہے۔ حسینیت علم ہے، یزیدیت اس کے مقابلے میں جہل ہے۔ حسینیت امن ہے، یزیدیت فساد ہے۔ حسینیت اگر ہم دیکھیں تو انسانیت کو نفع بخش ایک تحریک ہے، یزیدیت انسانیت کو پستی کی طرف لے کے جانے والی ایک سمجھیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بجائے ارتقاء اور ترقی عطا کرنے کے وہ انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم حسینیت کو سمجھیں، پھر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح امام نے کہا کہ میں اصلاح امت چاہتا ہوں اور امر بالمعروف چاہتا اس ہوں۔ وقت کیا فساد تھے اور کیا خرابیاں تھیں، ان کو بہت ان کو بہت ہم بیان کریں گے۔ آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب سے پوچھ کر پھر واپس آپ کی طرف آئیں گے۔ جی۔ مفتی صاحب بہت اہم کویشچنز اٹھائے جناب مولانا ڈاکٹر سید التجا حسین کاظمی صاحب نے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال ہی اٹھا دیں تو انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جو قابلیت عطا کی ہے کہ وہ پھر ان سوالوں کے جوابات خود تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا قول ہے جس کو پھر یورپی دانشوروں نے اس کو کیا کہنا چاہیے ریفریز کیا اور بیان کیا کہ سوال خود آدھا علم ہے، اور پھر باقی آدھا علم انسان خود اس طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ سوال کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اس پہ علماء نے یہ سوال اور دانشوروں نے اور تاریخ نویسوں نے اٹھایا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حکمرانوں کی اصلاح کے لیے، مطلب کہ کچھ امت میں کمی کمزوری ہوئی تو پھر ایسے حکمران جو ہے وہ آئے۔ اس موضوع پر آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس ماحول میں میں عربی کا ایک مقولہ پیش کرتا ہوں، اعمالکم مالکم۔ اگر جس طرف امام حسین ہجرت کر کے جا رہے تھے اور آپ کربلا میں پہنچے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہاں پر لوگ یزید کو قبول کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور امام حسین کو بار بار بلانا، وہ جو خطوط کا واضح ذکر ہے، اور آقا امام حسین کا یہ جواب ارشاد فرمانا کہ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج یزید اگر تخت پہ بیٹھ گیا ہے اس انداز سے، یہ اگر طوالت اختیار کرے گا تو جو مفاسد، یہ جو عقائد کے اندر یہ خرابیاں رکھتا ہے یا جو اس کے برے اعمال ہیں، یہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مفہوم میں اتنا جامع ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں۔ آپ نے ابھی جو ایک جملہ ادا کیا، کیا خوبصورت وضاحت کر رہے ہیں اس دور کی، کہ امت اور لوگ یزید کو قبول کر رہے تھے یا قبول کرنے کی جانب جا رہے تھے، یہ بہت جامع جملہ آپ نے ادا فرمایا۔ تو اب اس جگہ پر ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی، اور وہ قربانی صرف خاندان رسالت مآب سے ہی ہمیں ممکن نظر آتی تھی، اور وہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے قربانی دی کہ اس راستے کو روکا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہودیت کے راستے سے دوسرے کسی بھی راستے سے اگر وہ آتا اوپنلی، پھر تو چیزیں سامنے مخالفت نظر آتی ہے۔ اصل میں وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جو لوگ اس وقت داخل ہو رہے تھے، یا جو لوگ اس وقت اثر انداز تھے، اس اثر اندازی کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ رجب المرجب شریف میں امام حسین کو مدینہ منورہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا تھا،
تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ماحول کتنا مضبوط ہو رہا تھا، اور یہ ٹوٹل نظریات کی جنگ تھی. اس کو مطلب خوبصورت، پھر آپ نے خوبصورت ایک جملہ پیش کیا، یہ نظریات کی جنگ. امام حسین پاک وہ نظریہ رکھتے تھے جو آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صرف دو شخصیات کے جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریات کی، دو کرداروں کی جنگ تھی. واہ واہ. اب اس جگہ پر لوگ کس طرف تھے؟ اب امام حسین تشریف فرما ہوتے ہیں، تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود آپ کے ساتھیوں کی، پہلے مسلم بن عقیل کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ انتہائی لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا، لیکن آزمائش کا جب وقت آیا تو لوگوں نے چھوڑ دیا. اب اس موقع پر امام حسین نے اپنا ایک اسوہ چھوڑنا تھا، اپنا ایک کامل نمونہ چھوڑنا تھا، بے شک، جس کے لیے امت کے سامنے یہ چیز بھی آ جائے، آنے والوں کے لیے، میں آج کے دور کی بات کرتا ہوں، کہ ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم نے حقیقی کامیابی والی زندگی کیسے گزارنی ہے. سیدنا امام علی مقام نے اس موقع پر، جیسا کہ ہمارے عام طور پہ پروگرامز میں یہ بات کی بھی جاتی ہے کہ اجازت تو دے دی تھی، لیکن دو کردار ہمارے سامنے ہیں، ایک اہل بیت اطہار کا کردار اور دوسرا اہل بیت اطہار کے وفاداروں کا کردار. واہ واہ. اب احسن انداز سے ایک مطلب مکمل ہمارے سامنے زندگی آ گئی کہ حق راستے پر چلنا ہے اور اس مستقل مزاجی سے چلنا ہے. کیسے چلنا ہے؟ جناب مولانا ڈاکٹر سید التجا حسین کاظمی صاحب، اب میں نے آپ دونوں علماء کی گفتگو سے جو عکس کیا وہ یہ ہے کہ اگر دور حاضر کی مسلم امہ سے ہم جوڑیں تو جو کربلا ہے یہ کسوٹی بن گیا، ایک ٹیسٹ بن گیا کہ ہمیں جو بھی پرابلم روحانی حوالے سے پیش آتے ہیں، عبادت کے حوالے سے پیش آتے ہیں، معاشرتی مسائل کے حوالے سے پیش آتے ہیں، ہم ان کو کربلا کے ذریعے پرکھیں. اگر تو کربلا کے ساتھ وہ میچ کر رہے ہیں اور کربلا سے روشنی حاصل کر رہے ہیں تو پھر وہ تعلیمات رسول اللہ کے مطابق ہوں گے، ورنہ ہم کہیں گم ہو گئے، ہمارا راستہ گم ہو گیا. اور امت مسلمہ پھر جہاں آج کھڑی ہے، اگر فلسطین کو دیکھیں، اگر ان مظلوم بچوں کو دیکھیں، ان مظلوم بچوں کی آہوں کو دیکھیں، سسکتے ہوئے پانی کی بوند کے لیے اور روٹی کے ایک لقمے کے لیے سسکتے ہوئے بچوں کو دیکھیں، بڑوں کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، تو ہمیں لگے گا کہ کہیں کچھ راہ گم ہو گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس راہ کو واپس اس راہ پر آنے کے لیے کیا کربلا وہ کسوٹی ہے، وہ درسگاہ ہے، وہ تجلی گاہ ہے، وہ کانسیپٹ ہے کہ ہمیں اس طرف پلٹنا ہوگا اگر امت کو آج پھر ایک امہ بننا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کربلا ہے حق، اور کربلا سے جو پیغام ہے وہ حق پرستی ہے. تو آج ہمیں جس طرح کربلا میں ہمیں حق پرستی اور حق کی پہچان نظر آتی ہے، جو مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے، بظاہر انہوں نے بھی دنیا کو، ظاہر ہے جناب حر کو دیکھیں علیہ السلام کو، انہوں نے بظاہر کیا کیا؟ یعنی حق کی تلاش کی ہے نا، بالکل حق کو پہچانا اور پھر حق کا ساتھ دیا اور اپنی جان کو اس پہ قربان کیا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. تو یہ عام معمولی بات نہیں ہے. کتنے بڑے عہدے کو چھوڑ دینا، یزید کے لشکر میں ان کے پاس ایک عہدہ تھا، سہولت تھی، سب کچھ چھوڑ کے حق کی تشخیص کی اور کہا جی حق یہاں پہ ہے. آج بھی ہماری امت مسلمہ کو ضرورت ہے اس بات کی، بیداری کی ضرورت ہے، بیدار ہوں اور حق دیکھیں کہ اس وقت حق کہاں پہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. بہت جب حق کو ہم پہچانیں گے تو پھر ہم ایک جذبے کے ساتھ، دینی اور مذہبی جذبے کے ساتھ، پھر ہم حق کے ساتھ کھڑے بھی ہو سکیں گے، چاہے پھر وہ فلسطین ہو، چاہے پھر دیگر جہاں پہ بھی آپ کو حق نظر آئے گا. اور جب امت مسلمہ کی مصلحت اور فائدے کی بات نظر آئے گی کہ یہاں پہ یہ ہے، تو پھر ہم نے کربلا سے ایثار اور قربانی کے جذبے کو لے کر پھر ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ جہاں پہ حق ہے. اور جب آپ حق کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کو قربانی بھی ضرور دینی پڑے گی. جی جناب مولانا، آپ نے بہت خوبصورت میرے سوال کی وضاحت کی کہ حق کی تشخیص کرنا یہ سب سے اہم ہے، تبھی تو عمل کریں گے. اور حق کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ کربلا سے بہتر درسگاہ
موجود نہیں ہے. ہم ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور دور حاضر میں جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں اور جس طرح امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے اور سمت ایک ہونی چاہیے اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پیغام کربلا اور امت مسلمہ اور خاص طور پر دور حاضر میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل کربلا میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنا یہ مشن, اپنا یہ جہاد, اپنی یہ فقید المثال قربانی شروع اس لیے کی تھی کہ اسلامی تعلیمات محفوظ رہ جائیں. جناب مولانا ڈاکٹر سید التجا حسین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب. مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب, اب کچھ میں یوں کہوں کہ کوئی ڈائریکٹ سوالات آپ سے میں دونوں علماء سے کرنا چاہوں گا کہ کچھ سامنے کی چیزیں ہیں جو امت مسلمہ میں اس وقت بہت مشکلات ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ملفوف کر کے اور تھوڑا ڈھکے چھپے انداز میں بیان کریں. کچھ سوال یقیناً میں ڈائریکٹ کرنا چاہوں گا اور ان میں سے ایک سوال اتحاد امت کا کہ آج ہم جس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, آج ہم جس طرح مصلحتوں کا شکار ہیں, آج ہم جس طرح خطوں میں بٹے ہوئے ہیں, خطوں میں بٹنا اور مختلف ملک ہونا انتظامی حوالے سے تو کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے ہمارے گھر بھی الگ الگ ہیں, ظاہر ہے ہم ہمسایوں میں ہمارے ہمسایوں کے گھر ہیں, ہمارے گھر ہیں, عزیزوں کے گھر ہیں, وہ کوئی بری بات نہیں. لیکن ملکی تعصبات, قبائلی یعنی ذاتوں کے تعصبات, فرقوں کے تعصبات یہ بہت زیادہ ہیں اس وقت اور دشمن اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کربلا ہمیں اتحاد امت کے حوالے سے کیا درس دیتی ہے؟ اس وقفے میں یعنی اگلا وقفہ آنے سے قبل دونوں علماء کرام سے یہ ڈائریکٹ پوچھنا چاہوں گا. پہلے آپ سے میں یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور یہ حکم ہے, یہ کوئی نصیحت یا اضافی چیز نہیں ہے, یہ حکم ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. میں آبدی صاحب اس کو کربلا کے سے پہلے اور بعد کے حوالے سے ضرور غور و فکر ضرور. یہ حبل اللہ قرآن مجید بھی ہے. اب کربلا سے پہلے تو کسی کو تھوڑا بیان کرنے میں کوئی مفہوم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس کی جہتیں مختلف ہو سکتی تھیں اور تھا وہ بھی حبل اللہ واضح تھا, لیکن اب تو یقیناً آپ کے سامنے بالکل واضح حضرت مولا امام حسین پاک کی ذات تھی. بالکل. اور حضرت مولا امام حسین پاک کی ذات ہم بالکل یقین کی کیفیت میں ہر صاحب ایمان یہ یقین رکھتا ہے کہ آپ قرآن مجید پر عمل مکمل طور پر کرتے تھے. بالکل صحیح. انما المومنون اخوہ, مومن آپس میں سارے بھائی ہیں. اب یہ عملی نمونہ امام حسین نے دشت کربلا میں پیش کیا. وہ تو خود رسول اللہ کی حدیث ثقلین کہ میرے اہل بیت, میری اطرت اور قرآن جدا ملے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے, کبھی جدا نہیں ہوں گے, کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے, تم انہیں تھامے رکھو, قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. یہ ہدایت کا ایک رائے, ہدایت کا ایک معیار تھا. اب اس کے بعد اب یہ کیا وجہ بنی بات, آپ نے بھی سوال ڈائریکٹ کیا, میں بھی سوال کا جواب اسی طرح ڈائریکٹ دیتا ہوں. چھوٹے چھوٹے فائدے, ٹھیک ہے, کہیں حکومتوں کے, کہیں مالی منفیت کے, کہیں اس طرز کے, حالانکہ بالکل معیار سامنے تھا کہ نواسے رسول ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض پایا ہوا ہے. انہوں نے آپ کے سامنے بالکل حق کو کھول کے رکھ دیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی یزید کے انداز میں دوبارہ داخل ہوگا, پہلے اور ماحول تھا, اب بالکل حق واضح تھا. اب چاہیے یہ تھا کہ اس راستے پر صرف اسی ہستی کے اسوا کو, ان کے دیے اسباق کو, میں نے پہلے بھی ایک آپ کے پروگرام میں کہا کہ کربلا ایک جامع نظام حیات کا نام ہے, مکمل نصاب حیات کا نام ہے. اس میں اعتقادات, عبادات, اخلاقیات, معاملات, آپ کو ہر شے ملے گی. کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ قیامت تک لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے یا کوئی معاملہ آئے اور اس کا ہمیں جواب نہ ملے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ منفیت ہر دور میں رہی, یہ سیاسی حالات ہر دور میں رہے, اہل حق کی تعداد جو بھی رہی آج تک انہیں سلام پیش کیا جا رہا ہے اور انہیں رول ماڈل سمجھا جا رہا ہے. اب کا حل یہی ہے
کہ اس قافلے میں امام حسین پاک کی ذات کو سامنے بالکل رکھا جائے اور ان پر آ کر سارے متحد ہو جائیں. امام حسین کیا ہیں؟ شاید یہ کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ امام حسین ایک شخصیت ہیں. یزید قرآن مجید کے حوالے سے، اس کی حفاظت کے حوالے سے ایسے کلمات کہہ چکا تھا جو اس کے دائرہ اسلام میں سے خارج ہونے کا سبب بنے. امام حسین نے تحفظ قرآن کیا. یزید نے ختم نبوت کے حوالے سے ایسے کلام کیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج تھا، اور امام حسین نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے. اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کر لیں تو حضرت مولا امام حسین پاک کی ذات سے ہمیں جو توکل اور بھروسہ نظر آتا ہے، جو یقین نظر آتا ہے، جو آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو آپ کا مکمل قرب کا ایک تعلق نظر آتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج بھی امت اس بات پر متحد ہو جائے اور ڈائریکشن ایک رکھے، میرے خیال میں فقہی اختلافات کی جو صورت ہے یہ عیاں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک امام کے نزدیک ایک چیز واجب ہے، دوسرے کے نزدیک سنت ہے. کیا اس بنیاد پر انہوں نے نفرت کے بیج بوئے ہیں؟ جی کبھی بھی نہیں. وہ تو ایک مکتب میں بھی مجتہدین کی آراء مختلف ہوتی ہیں. آراء مختلف. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت نفرت کے بیج بو کر وہ جو مسلمانوں کی اسٹرینتھ، یہ جو قوت، جو طاقت تھی، اس کو متحد ہو کر اصلاح امت کے لیے، مولا امام حسین پاک کے مشن کے لیے صرف ہو کے کامیاب ہونا تھا، ان کو چھوٹے چھوٹے اختلافات میں تبدیل کر کے انرجی ادھر ویسٹ ہو گئی. اور جب انرجی ادھر ویسٹ ہو گئی گراؤنڈ کے اوپر، تو پھر اس کو بیرونی سطح پہ جو بڑے مقاصد ہیں اس کے لیے استعمال کرنے کے وقت کوئی کسی ملک کے ہاں تھا، کوئی کسی جھنڈے کے ہاں ہے، کوئی کسی نسل کے ہاں ہے، کوئی کسی انداز سے ہے تقسیم ہے. تو یقیناً اس تقسیم کو ختم کر کے ہمیں متحد ہونا ہوگا. جناب مولانا ڈاکٹر سید التجا حسین کاظمی صاحب، پیغام حسینی اور آج کی امت مسلمہ. حسینیت کے علم کے نیچے تو سب ایک ہو سکتے ہیں، یعنی عالم اسلام میں کوئی ایسا مکتب، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے، اور اگر کبھی تھا بھی تو آج دنیا گلوبل ہو گئی ہے. اربعین حسینی آپ دیکھیں 2.5 کروڑ لوگ جمع ہو رہے ہیں، کہ حسینیت پہ کوئی اختلاف ہو، اس کی ایون تعبیر پہ کوئی اختلاف ہو. اب علماء اور دانشور، میں یہ سوال ایک اور طریقے سے کر رہا ہوں آپ سے، کہ علماء اور دانشور حضرات کا، پروفیسرز کا، ڈاکٹرز کا، فکری رہنماؤں کا یہ کام ہے کہ حسینیت کی صحیح تشریح کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرو دیں. کیونکہ آج نارتھ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، جاپان سے لے کے افریقہ تک مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسلم مالک میں رہ رہے ہیں، غیر مسلم میں، لیکن انتہائی مسائل کا شکار ہیں. ان کو مسائل سے نکالنے کے لیے ایک کرنا بہت ضروری ہے. جی، میں اس پہ یہی عرض کروں گا کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے امت متحد نہیں ہو پا رہی، مشاکل ہیں. تو جب دانشوروں، علماء کی بات آتی ہے تو پھر یہ ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ جن کی وجہ سے امت میں اختلافات ہیں، مسائل ہیں، مشاکل ہیں. تو بس مختصر سے میں کچھ 1-2 چیزیں بیان کروں گا. ضرور. کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام، دین اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے کہ جو ایک جامع نظام حیات ہے، اور وہ درس ہی یہی دیتا ہے، جس طرح ہمارے قبلہ صاحب نے، مفتی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. اب دین اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں جو دشمنان دین اسلام ہیں، اور میری نظر میں اسباب بھی یہ ہیں کہ ان کی طرف سے اس طرح کی جو پالیسیز ہیں کہ جن پر باقاعدہ عمل ہو رہا ہے، لیکن اس کا شکار تو ہم شکار ہم ہو رہے ہیں، عمل ہو رہا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ امت اسلامیہ میں کسی طریقے سے بھی اتحاد اور اتفاق جو ہے یہ پیدا نہ ہو سکے. اگر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے تو جو ان کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ان کی طرف سے ہم پہ مثلا مسلط کی گئی ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے دور کر سکتے ہیں، ازالہ کر سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اندرونی اور بیرونی فیکٹرز. جی، بیرونی فیکٹرز. اب یہ بالکل عیاں بات ہے کہ بالکل واضح بات ہے کہ جو عالمی استکبار ہے وہ ہماری توانائیوں کو، فرقہ واریت، اور اسی طرح سے جس طرح فرمایا میرے برادر گرامی نے
کہ فقہی اختلاف ہو، وہ تو اختلافات ہیں، لیکن ایک ہے فرقہ اور ایک ہے فرقہ واریت۔ فرقہ واریت یعنی آپس میں لڑانا، شیعہ سنی کے نام پہ، سنی شیعہ اس طریقے سے، تو وہ ہماری جو توانائی ہے، ہماری جو اسٹرینتھ ہے، اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بیداری کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اب تک اگر جو غلطیاں کی ہیں وہ دوبارہ نہ دہرائی جائے اتحاد امت کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہماری امت ہے وہ متحد ہو۔ امام حسین علیہ السلام سے، کربلا سے ہم نے کس طریقے سے درس لینا ہے اتحاد کا۔ تو ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جی ضرور۔ وہ سب سے بڑی مشکل جو ہے ہماری اسلامی دنیا میں ہے وہ ہے منافقت، نفاق، کھل کے میں بھی کہوں گا جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ کربلا میں بھی اور اس زمانے میں بھی امت میں ہمیں جو ایک عنصر نظر آتا ہے وہ ہے نفاق کا، وہ منافقت کا ہے، دنیا کی لالچ کا ہے، کہ اگر امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کو شہید کر دیا جاتا ہے، نواسہ رسول کو، تو امت میں جو ایک فساد ہے وہ سب سے، یعنی جو میں سمجھوں گا کہ فسادات کی جڑ ہے وہ نفاق تھا، یعنی قول اور فعل میں۔ ہاں، اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی بھی اس طرح سے جو یزید اور یزیدیت تھی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب اگرچہ نہیں ہوئی، لیکن بظاہر تو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں آل پر یعنی امام حسین علیہ السلام پر درود پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنا امام کو شہید کر رہے ہیں، اپنا امام اور راہبر دل سے نہیں مان رہے۔ اگر دل سے مانا ہوتا تو پھر تو یہ واقعہ کربلا رونما ہی نہ ہوتا، اور امام جو تھے وہ اس طرح سے جو امام کا نکلنا ہے، آنا ہے، اور خون سے، اپنے خون سے امت کو جو ہے وہ جگانا ہے، اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تو یہ بہت بڑا ایک جو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہے امت میں موجود، ہماری صف میں موجود منافقین اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو جانتے ہوئے کہ حق یہاں پہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طرح کے اپنے دنیاوی طور پہ چاہے ان کی جو بھی منفعت ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتحاد امت نہیں ہونے، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب، قربانی کربلا، اور جب ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور فرمودات پڑھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے ان خطبات میں بہت مشترکات کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ایک وقت میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم کسی دین کو بھی نہیں مانتے تو کم از کم جو آزادی اور حریت فکر ہے اور اس کو تو مانو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کربلا تو بہت وسیع تناظر میں انسان کو وحدت میں پرو سکتی ہے، کہ وہ لوگ جو آزادی کو مانتے ہیں، آزادی اظہار کو مانتے ہیں، حریت فکر کو مانتے ہیں، ہر قسم کی غلامی سے انسان کو نجات دینا چاہتے ہیں، کربلا ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ تو امت مسلمہ کے لیے تو بہت زیادہ مشترکات ہیں اسلام اور کربلا کے حوالے سے، کوئی عذر نہیں ہے دور حاضر میں کربلا سے دور ہونے کا اور اتحاد امت سے دور ہونے کا۔ جی بالکل، آپ نے تو اس کو بہت وسیع کر دیا، اور یقیناً ہم امام حسین پاک کی ذات والا صفات میں اس گنجائش کو دیکھتے ہیں یا وسعت کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل واضح ہے۔ لوگ قربانیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ اس کے باوجود اجازت عنایت فرما رہے ہیں کہ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اچھا، ادھر امام حسین پاک کی ذات نے یہ جو یزیدی ہیں ان کے سامنے جو خطبات دیے، آپ اندازہ کیجئے یہ خطبہ دینے کی ضرورت پڑ گئی، لوگوں مجھے پہچانو میں نواسہ رسول ہوں۔ تو ایک جہت سے وسعت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن دوسری جہت سے یہ اندازہ کیجئے کہ امام حسین پاک لوگوں کو بار بار جھنجھوڑ رہے تھے اور یہ سبق دے رہے تھے کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ باقی جہاں تک تعلق مشترکات کا اس میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہاں پر مرض اصل بغض اہل بیت تھا۔ بے شک، بالکل نبی علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ بغض کا جو مرض تھا وہ تھا۔ آج بھی اگر، اور میں اکثر اوقات یہ اپنے پروگرام میں یہ بات شامل کرتا ہوں، یہ بات سوچنے کی تو ہے کہ قرآنی آیت میں بھی دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے اہل بیت اطہار کی تطہیر، ان کی مودت کا حکم، اور حدیث رسول کو دیکھیں تو رسول اللہ فرمائے الزموا مودتنا اہل البیت فانہ من لقی اللہ عز وجل وهو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ ہونا تھا، جب نگاہ رسالت مآب دیکھ رہی تھی۔
اب اس یعنی وہ پہلے سے اہل بیت علیہ السلام کی حرمت اور ان سے محبت اور ان کے پیچھے آنا اور ان کی اطاعت کا رسول اللہ بار بار فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے تھے۔ اب امام حسین نے تو بہت وسعت دے رکھی تھی۔ اب اگر آج کے دور میں بھی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، یہ جو اسوہ کا لفظ ہے نا، یہ کامل نمونہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے حضور کے لیے استعمال کیا یا مولا امام حسین پاک نے ایک موقع پر اپنے لیے استعمال کیا؟ ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ کی یہ گفتگو ہم مکمل کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام صبح درخشاں، اور ہماری کوشش اس میں ایسے اسلامی معارف پیش کیے جائیں، دین فطرت کے ایسے اصول پیش کیے جائیں جو انسانیت پر مبنی ہوں، پوری انسانیت کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص ایک رشتے میں پرو دیں، ڈائریکشن ایک کر دیں، اور امت مسلمہ اپنے ارتقاء کی جانب، تکامل کی جانب بڑھے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر سید التجا حسین کاظمی صاحب موجود ہیں اور مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب موجود ہیں۔ دور حاضر میں کربلا امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ تو وقفے سے قبل آپ ایک بات فرما رہے تھے کہ اسوہ کا جو لفظ ہے یہ کامل نمونے کے طور پہ آتا ہے، رسول اللہ نے کے لیے قرآن میں استعمال ہوا۔ آپ فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اسوہ کامل کا، اسوہ کا لفظ استعمال کیا۔ جی، اسوہ کا لفظ استعمال کیا۔ آج ہمارے مسائل کا حل دہلیز مولا امام حسین پاک پر موجود ہے۔ اگر ہم پوری قلبی محبت، عقیدت کے ساتھ حاضر ہوں، مشترکات کا جہاں تک تعلق تھا، امام حسین پاک کی ذات ہمارے سامنے ہے۔ آپ عقیدہ توحید دیکھ لیں، توحید بیان کرنے والے مولا امام حسین پاک کا اظہار کس انداز سے کریں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ قربانی عقیدہ توحید کے لیے تھی۔ رسالت، ختم نبوت کے حوالے سے بیان کرنا، مشترکات کی بات کرتا ہوں کہ اس حوالے سے متحد ہو جائیں، اور مولا امام حسین پاک بہت بڑی ہستی ہے، محافظ ناموس رسالت میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ راستہ ہی انہوں نے دیا، پہچان ہی انہوں نے دی۔ پھر اگر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارے لیے قافلہ انسانیت، یعنی مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی یہ فیضان بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چلیں اور جہت پہ لے جاؤں، حاضر ہوتے ہوئے تو انسان کا ایک اور کیفیت ہے۔ یہ تو جب سر اٹھا کے لوگ چل رہے تھے تو تب بھی سر کی روشنیاں لوگوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ وہ مشہور واقعات کی طرف ہے کہ سر حسین کی روشنیوں کو دیکھ کر ایک راہب کا مسلمان ہو جانا، تو یہ وسعت بیان کرتا ہے اور فیض کو بیان کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں امت کو اس جگہ پر، اس گھرانے کے ساتھ، اور بالخصوص دشت کربلا سے آج کے دور میں سبق سیکھنا چاہیے۔ انٹرنل ایکسٹرنل پالیسیز کیا ہونی چاہیے، یہ بالکل ہمیں واضح ملتی ہیں۔ آپس کا اتفاق اور اتحاد فائدہ کیا دیتا ہے؟ آپ تعداد کو چھوڑیے، معذرت کے ساتھ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں معاشی اعتبار سے، فلاں اعتبار سے۔ جناب آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں تو رکھیے، لیکن دیکھیے امام حسین دشت کربلا میں تھے، تعداد کتنی تھی، معیشت کتنی مضبوط تھی، لیکن جو صاحب تھے نا، ارد گرد ساتھی تھے، وہ وفادار تھے، اور نظریہ پھر ایسا بچا، کسی نے خوب کہا تھا جو سر جھکانے کے لیے آئے وہ سر اٹھا کے چلے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر سید التجا حسین کاظمی صاحب، قرآنی حکم آپ دونوں شخصیات نے بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ ہوا کہ یہ حکم ہے، اگر کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے اور وہ اپنے فرقے کو آگے رکھتا ہے یا تفرقے میں پڑتا ہے تو اس قرآنی حکم کا وہ انکار کر رہا ہے۔ ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ اتحاد امت کے حوالے سے کربلا موجود ہے۔ دور حاضر میں ہم کربلا کے واقعے کو کیسے سمجھیں کہ یہ اتحاد امت کے لیے ایک لازمی نصاب بن جائے کہ کربلا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو بھی سمجھا جا سکتا ہے اور کربلا کے ذریعے اتحاد امت بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو حالات اس وقت امت مسلمہ کے لیے کوئی بڑی درسگاہ چاہیے، کوئی بڑا پلیٹ فارم چاہیے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں امت بڑھ چکی ہے کہ بالکل ناک کے آگے بھی
وہ نہیں دیکھ پا رہی، اور پوری دنیا میں جو اس وقت ظلم کا شکار ہے، کربلا تک ایکسیس ہم کیسے کریں؟ یہ آپ سے بھی اور پھر بعد میں مولانا مفتی صاحب سے بھی سوال کروں گا۔ سوال یہ ہے، کربلا موجود ہے لیکن اس تک ایکسیس کیسے کریں کہ آج کی امت مسلمہ سر اٹھا کے چل سکے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں تو جو ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہیں جی بہت مؤثر ہیں، ان میں سوشل میڈیا ہے، یہ چیزیں ہیں، تو ایکسیس کے لیے ضروری ہے کہ حق کو بیان کیا جائے اور بتایا جائے کہ کربلا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اتحاد امت کے حوالے سے اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ سوشل میڈیا پہ خصوصاً وہ کیے جائیں اور حق کو بتایا جائے۔ مشکل یہ آتی ہے کہ بتایا نہیں جاتا۔ کربلا کے بارے میں جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ بغض اہل بیت جو اس وقت بھی اور آج بھی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ غلط چیز کو جب آپ پھیلائیں گے تو اس کا نتیجہ بھی پھر غلط ہوگا، تو اتحاد امت کیسے ہوگا؟ یعنی آپ ایک چیز جو میں سمجھوں آپ فرما رہے ہیں کہ خود امام حسین نے اپنے خطبات میں جی رسول اللہ کا تعارف، جی امیر المومنین علی علیہ السلام سلام کا تعارف، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تعارف، امام حسن علیہ السلام کا تعارف، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے حضرت جعفر طیار اور جو دیگر حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام ان کا تعارف پیش کیا۔ تو اس کا مطلب امت مسلمہ کو ان عظیم شخصیات کا تعارف بھی پیش کرنا ہے۔ جب کربلا کا تعارف ہے تو ساتھ پھر ان کا تعارف لازم و ملزوم ہے، یعنی بتایا جائے امت مسلمہ کو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں رسول پاک امت کی ہدایت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، تو اگر آپ نے ان سے تمسک کرنا ہے تو اسی میں امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر جب کربلا کی بات آتی ہے تو کربلا میں جب آپ کربلا سے درس لیں گے تو سب سے پہلے اپنے دل سے محمد اور آل محمد اور ان کا جو وہ ایک بغض ہے اور یہ چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور نوجوان نسل کو سمجھانا ہوگا کہ رسول پاک نے اگر دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت، ان سے تمسک اگر کرنا ہے تو پھر دیکھو کہ کربلا میں جو کون تھے وہ اہل بیت رسول امام حسین علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے اس امت کی اصلاح کے لیے اپنا خون دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی میں ایک چیز کا اضافہ یہ کروں کہ پھر ضروری ہے کہ جو نوجوان نسل ہے جو یلغار دشمن کی طرف سے ہو رہی ہے، پھر میں وہی بات آتی ہے کہ انہی کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کے سبب آج امت جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے، ان کے ازالے کے لیے ان کی تشخیص ضروری ہے۔ پھر اس طرح کے ان اقدامات اور انتظامات ضروری ہیں کہ جس میں نوجوان جو ہیں، دیکھیں یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کی نوجوان نسل سمجھ جائے کربلا کو، ان کی تربیت ہو جائے تو پھر امت بھی جو ہے وہ واقعاً سنبھل سکتی ہے اور ایک مثبت جہت کی طرف ہمارا سفر جو ہے جا سکتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دوں کہ اب اگر نوجوان نسل کو جو ثقافتی اعتبار سے ہے، یعنی دین اور ثقافت میں فرق نہیں ہوتا، دین اگر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہوا ہے، اور اگر عمل کرتے ہیں تو وہی ثقافت ہے۔ واہ، بہت وہی اگر عمل کرتے ہیں تو وہ ثقافت ہے۔ ہم کہتے ہیں دین کچھ اور ہے ثقافت کچھ اور ہے، نہیں، بلکہ ثقافت ہی دین ہے، دین ہی ہماری ثقافت ہے جو ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے۔ اب عالمی استعمار چاہتا ہے کہ اسلامی ثقافت کو محو اور ختم کر دیا جائے، اسی لیے ہماری نوجوان نسل کو کسی اور طرف لگا دیا گیا، اور اصل میں کربلا کا مارکا تو یہی تھا۔ ہاں یہی تھا، اور جو دین کی روح تھی وہ ہمارے نوجوانوں سے جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بس کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے کردار کو ہم نے دیکھنا ہے دینی طور پہ، ان کی ثقافت کیا تھی، ان کے دین کیا تھا، وہ کس طرح سے اندر سے پاک و پاکیزہ تھے۔ اسی لیے آج بھی ضروری ہے کہ کربلا سے ہم درس لیتے ہوئے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو حسینی جو اصحاب تھے ان کے کردار میں ڈھال لے اور اپنے آپ کو ایک اس انداز میں پیش کرے کہ جس طرح سے واقعاً وہ دین اسلام کے متوالے بن جائیں۔ تو اسی میں پھر ہمارے جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم نقطہ پیش کیا۔ ہم عام طور پر جب اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر تعلیمات کی بات کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو صحیح سمجھا جائے۔ آپ نے بڑا بلیغ نقطہ پیش کیا ہے کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کے کو سمجھتے ہوئے کردار سازی یعنی پاکیزہ کردار اپنا لیں تو خود بخود اتحاد امت ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے اتحاد امت کو عمل سے جوڑ دیا، یہ بہت خوبصورت نقطہ آپ نے فرمایا۔
جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب، ہم جب بات کر رہے ہیں کہ کس طرح امت مسلمہ کو دور حاضر میں کربلا کے حوالے سے پیغام پہنچایا جائے، تو ایک بات جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دنیا گلوبل ہونے کے بعد اور یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام اپنا اور مولا کائنات کا حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا رسول اللہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور وہ لوگوں تک کربلا میں پہنچا رہے ہیں، آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ جو حدیث ثقلین کا تکرار ہو رہا ہے بار بار کہ میں تم میں رسول اللہ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور میری اہل بیت، اور جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے یعنی انہیں تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس حدیث نے سوشل میڈیا پہ ایک انقلاب برپا کیا ہے، کربلا سے بھی قریب کیا ہے امت مسلمہ کو، اہل بیت سے بھی قریب کیا، اسلامی تعلیمات سے بھی۔ ضرورت ہے کہ جو کام امام حسین نے کربلا میں اپنے خطبوں کے ذریعے کیا، آج علماء اور دانشور حدیث ثقلین کے ذیل میں اتحاد امت کے لیے کریں۔ جی بالکل، آپ کی ایک گفتگو کے تسلسل میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کربلا تک کیسے ایکسیس دی جائے۔ جی میں عابدی صاحب معذرت کے ساتھ نا امیدی کی بات نہیں کرتا، لیکن موجودہ دور میں دیکھیں امپرومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ اس وقت 4 دیواری کے اندر جس طرز کے نظریاتی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے ماحول کو تبدیل کیا گیا ہے، ہم اس کا اس طرح ادراک نہیں رکھتے۔ میں غیر کی بات کر رہا ہوں۔ جی اب ہمارے ہاں 4 دیواری میں کتنا کردار ادا کیا جا رہا ہے بیٹیوں کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کے قریب کرنے کا۔ بالکل صحیح بات۔ سیدہ بی بی پاک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی متعلق پڑھنے کا۔ میں 4 دیواری سے شروع کرتا ہوں، پھر گھر کے ماحول سے، گھر کے ماحول سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس گھر کے ماحول سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو انسٹیٹیوشنز کا ماحول ہے۔ علامہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے نوجوان کو، اور میں اس سے پہلے کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جس وقت پرائمری لیول پر، اسکول کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مقدس درس گاہیں ہیں، پرائمری لیول پر جب بچوں کو سٹوریز ٹیلنگ کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے، کیا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والی یا آپ کی نسبت والی ان ہستیوں کے واقعات سکھا کے ہم بچوں کو سکھا نہیں سکتے؟ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ نصاب ہی ایسا نہیں ہے کہ جس میں امت مسلمہ اسلامی تعلیمات اور کربلا سے قریب ہو چکا۔ بالکل، اور اس پر یقیناً یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ تو موجودہ دور ہی ایسا ہے نا کہ ہم لائیو پروگرام میں ہیں۔ ابھی آپ بچے کی اسلامک اسٹڈی کی کتاب کھولیں، ہاں کسی حد تک الحمدللہ اب نیشنل کیریکلم کونسل کی طرف سے کچھ چیزیں شامل کی گئی، لیکن یہ انف نہیں ہے۔ مطلب ہم نے بڑے لیول پہ جانا ہے اور بہت بڑا کام کرنا ہے، اخلاقی اعتبار سے قوم کو بلندی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب اسی سلسلے کو اگر آگے لے جائیں، پرائمری سطح سے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو اصول سکھائیں کہ امام حسین پاک کی زندگی سے ہمیں اصول کیا ملتے ہیں، اسی طرح کی دیگر چیزیں۔ تو میرا خیال بہت اہم آپ نے کہ جو نصاب تعلیم ہے اس میں کربلا کے ان پہلوؤں کو اور کربلا کی تاریخ کو بیان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی کا اگر اختلاف بھی ہوگا تو جناب والا واقعات سے ہوگا، کہیں کوئی ہے بھی تو پہلی بات ہے یہ اختلاف ہونا یا واقعات کی تفصیل سے ہوگا، لیکن امام حسین کی اس قربانی سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے کیریکلم کے اندر، اور یہ کیریکلم ایسا ہو جو سجسٹڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہو، پریکٹیکل سرگرمیوں کے ساتھ ہو، تاکہ بات وہی ہے کہ کردار سازی ہو۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ یہ بات آپ کی پہنچ گئی، ہمارے پاس 1 منٹ ہے اور ایک بڑی اہم چیز رہ گئی، لیکن میں چاہ رہا ہوں 30 سیکنڈ کا آپ سے جواب۔ یہ جو ہمارے مختلف مکاتب کے مدارس ہیں، اسکولز ہیں، اب تو انگلش میڈیم اسکولز اور مکاتب اور مدارس یہ بھی ایک ہوتے جا رہے ہیں، یعنی اسلامی جو مدارس ہیں ان میں مین اسٹریم تعلیم بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی وزٹس کریں تاکہ پتہ چلے کہ کربلا ہو یا اسلامی عقائد ہوں، امت مسلمہ میں اس میں کوئی اختلاف نہیں، کمیونیکیشن گیپ ختم ہونا چاہیے۔ 30 سیکنڈ آپ کے پاس اور 30 سیکنڈ جی بالکل، میں اس حوالے سے بس مختصراً یہ کہتا ہوں کہ ایک سلیبس بھی ریوائز کر لیں، ایک دوسرے کو پڑھنے کی طرف جائیں،
اور دوسرا جو کمپٹیشنز چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہوتے ہیں نا طلباء میں، وہ بھی آپس میں اس کا اشتراک ہو، علماء آپس میں ملیں، متفق ہوں، یا یہ کمیونیکیشن اگر ہو جائے گی تو میرے نزدیک 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ 30 سیکنڈ آپ کے بس پاس۔ وہی بات آتی ہے کہ ایک تو نصاب اس طرح کا طے کیا جائے اسکولز میں یا مدارس میں کہ جس میں ایک ہم آہنگی نظر آئے، پھر ساتھ ہی حکومتی سطح پہ بھی اس پہ کام کیا جائے کہ مدارس کو، یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اگر حکومت ساتھ دے گی تو آپ آسانی سے اس کو، کیونکہ آپ دونوں شخصیات مدارس سے وابستہ ہیں، مدارس سے بھی وابستہ ہیں، تو اس یونیورسٹیز سے پروگرام وابستہ ہیں، کے توسط سے کم از کم آپ کے حکومت جو ہے نا وہ اس میں مدارس اور آئے یونیورسٹیز ہیں ان میں انٹریکشن ضرور ہونا چاہیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا ڈاکٹر سید التجا حسین کاظمی صاحب آپ کا، جناب مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب کے بلا آپ کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کربلا ایک ایسی عظیم درسگاہ ہے جو ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس میں اسلامی تعلیمات عملی طور پر موجود ہے، یعنی تھیوری کے طور پر موجود نہیں ہے۔ اس میں اتحاد امت اور امت مسلمہ کے موجودہ مسائل کا حل موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے گھروں میں بھی کربلا پڑھیں اور ہمارے نصاب میں بھی شامل ہو، اور کربلا کی عملی تفسیریں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آئیں۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔